बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम कशफुल महजूब और मैं हूँ आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी। दो भाई, कुदरत ने दोनों पर मेहरबानी फरमाई और एक ने इल्म शरीयत को इख्तियार किया, फ़राइज़ की पाबंदी और हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह की अदायगी बक़द्र फ़र्ज़ व सुन्नत अपने आप को मशहूर रखने लगा, जबकि दूसरा भाई तसव्वुफ़ में, रूहानियत में शगफ़ रखने लगा, लेकिन इल्म के बग़ैर इबादत और रियाज़त करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता शोहरत हुई और शोहरत की बुलंदियों को इस हद तक छू लिया कि बादशाह वक्त उसकी ज़ियारत का मुश्ताक हुआ। वो भाई जो बग़ैर इल्म के इबादत को इख्तियार करके अपनी मनमानी तशरीह के मुताबिक ज़ुहद व तक़वा इख्तियार किए, इस मंजिल तक पहुँचने की जुस्तजू करता रहा। बादशाह वक्त उसकी ज़ियारत के लिए आया, दुआ ली और चला गया। मुद्दत दराज के बाद वो भाई जिसे परवरदिगार ने इल्म ज़ाहिर से, इल्म शरीयत से और उसके साथ फ़राइज़ की हद तक, सुनन की हद तक बजा आवरी की सआदत अता की थी, दिल में तमन्ना हुई कि भाई की शोहरत बहुत हो गई है, मिलने के लिए जाना चाहिए। ज़ियारत के लिए आए, हुजरे में पहुँचे तो देखा कि सादगी का माहौल है, इबादत और रियाज़त की कैफियत है, लेकिन साथ एक अजीब सी बदबू का एहसास हुआ। भाई से पूछा कि ये बदबू कैसी है? तो वो भाई जिसने बग़ैर इल्म शरीयत के इबादत के रस्ते को अपनाया, उसने ये बताया कि बादशाह वक्त मेरी मुलाकात के लिए आया था, उसने जो खुशबू लगाई हुई थी, मेरा नफ्स उस खुशबू की, उस कैफियत की तरफ बहुत माइल हुआ, तो मैंने अपने नफ्स को सज़ा देने के लिए, मारने के लिए एक मुर्दार चूहा अपनी दस्तार में रखा हुआ है। जब इल्म शरीयत के हामिल उस भाई ने ये बात सुनी तो उसने कहा कि भाईजान, नफ्स तो आपका शायद मरा या नहीं मरा, इसका मुझे नहीं पता, लेकिन जितने दिनों से ये रखा हुआ है उन दिनों की नमाज दोबारा पढ़ लीजिएगा। ये है शरीयत के इल्म के बग़ैर रूहानियत को, तरीक़त को, तसव्वुफ़ को अपनाने का नुकसान। इसीलिए कहा गया इल्म बाज जो करे फ़कीरी, काफिर मरे दीवाना हो। इन्हीं असरार व रमूज़, इन कैफियात और इल्म शरीयत और इल्म रूहानियत के असरार व रमूज़ का प्रोग्राम कशफुल महजूब, जिसमें हम ज़िक्र करते हैं एक ऐसे वली कामिल के मलफूज़ात का कि जिसे दुनिया दाता गंजबख्श अली हुजवेरी के नाम से याद करती है। आपकी किताब मुस्तताब कशफुल महजूब 11वां बाब है और ज़िक्र है इमामा मुक्तदाए सुन्निया हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। और मेरे साथ प्रोग्राम में इस अजीम हस्ती पर अपने इल्म और अपने फ़ज़ल के खूबसूरत मोती निछावर करने के लिए मेरी मेहमान शख्सियत जो तशरीफ़ फरमा हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, आप मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में उनको देखते रहते हैं, अपनी धीमी गुफ्तगू, इल्मी इस्तिदलाल के साथ आपके सामने अपना इज़हार ख़याल फरमाते हैं। मोहतरमुल मक़ाम जनाब मोहम्मद शहज़ाद मुजद्ददी साहब, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनकी सीरत पाक पर हम कुछ बात कर चुके हैं, और आज हम बात शुरू करेंगे कि हुज़ूर फ़ैज़ आलम दाता गंजबख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आपकी शान में ये फ़रमाया कि आप उसूल तरीक़त में जलीलुश्शान आलिम हैं। जी, उसूल तरीक़त जलीलुश्शान आलिम हैं। ये जो मर्तबा है कि उसूल तरीक़त में जलीलुश्शान होना और आलिम होना, कुदरत ने उस माहौल जो इल्मी और रूहानी है उसमें कैसे उस मराहिल से गुज़ार कर परवरदिगार ने आपको ये मनसब और ये इज़्ज़त व जाह अता फरमाई।
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ تعالی جب کلام فرماتے ہیں، ایک تو ہمیں جو کشف المحجوب کو پڑھنے سننے والے لوگ ہیں وہ ذہن میں رکھیں کہ کشف المحجوب تصوف کی ٹیکسٹ بک ہے جی، اور یہ نصاب ہے اہل حال اولیاء کرام کا اور راہ سلوک اور طریقت کے مسافروں کا۔ اس لیے یہاں پر جو کلام فرمایا گیا ہے انتہائی احتیاط کے ساتھ اور بڑی فراست اور ذہانت کے ساتھ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کلام فرماتے ہیں، تصوف کی زبان میں کلام فرماتے ہیں۔ اگرچہ وہ کسی بڑے سے بڑے فقیہ کا تعارف کروا رہے ہوں، کسی مجتہد کی بات کر رہے ہوں، لیکن ان کی زبان اور ان کی اصطلاحات صوفیانہ ہیں، عارفانہ، اور اسی عارفانہ رسائی سے وہ ان شخصیات کو دیکھ رہے ہیں اور آگے پیش کر رہے ہیں اپنے پڑھنے والوں کے سامنے۔ اصول طریقت کی جب آپ بات کرتے ہیں حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو اس میں ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ ابھی یہ اصول وضع ہو رہے تھے۔ یہ اس دور کی بات، اس دور کی بات ہے جی۔ جب حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور آیا تو اصول وضع ہو چکے تھے، اب بیان ہو رہے تھے۔ جی، لیکن امام الائمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت، آپ ایک طرف فقہ کے بانی ہیں، علم فقہ کے بھی آپ کو بانی کہا جاتا ہے اور آپ بانی ہیں۔ دوسری طرف کمال یہ ہے اور داتا صاحب کا کریڈٹ یہ ہے کہ یہ اس امام کا تعارف پیش کر رہے ہیں جس کو امت جانتی ہے بطور فقیہ اور مجتہد کے، لیکن اس کی شخصیت کا ایک ایسا مخفی پہلو آشکار کر رہے ہیں جس کی طرف عمومی طور پر نظر، خیال، دھیان اور توجہ نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ کمال ہے، دوسرا یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اصول طریقت کے علماء میں سے ہیں، اس کو جاننے والوں میں سے ہیں۔ جی، داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ اشارہ ہمیں بتا رہا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ صرف شریعت کے امام ہی نہیں، طریقت کے بھی امام ہیں، جلیل الشان اور جلیل الشان عالم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ طریقت کے اصولوں کو صرف جاننے والے ہی نہیں ہیں بلکہ وضع کرنے والے ہیں۔ جی، کیونکہ آپ کے زمانے میں ابھی تصوف جو ہے اپنے ارتقائی مراحل میں تھا، ابھی تدوینی مراحل طے کر رہا تھا، تصوف و طریقت کسی ایڈیٹڈ شیپ میں نہیں تھا۔ جی، تصوف کی جو پہلی کتاب ہے کتاب التعارف، وہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے بعد بعد لکھی۔ میں لکھی۔ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اصول وضع ہو رہے تھے، اور اصول کو جاننے کا ذریعہ کیا تھا؟ براہ راست شیخ کے پاس جانا، براہ راست اس کی مجلس اور صحبت میں بیٹھنا۔ تو دو صورتیں اس کی ہوتی تھیں استفادہ کی اور اخذ کی، ایک تو یہ کہ جا کے اس مجلس میں بیٹھنا اور حاضر ہونا اور سننا کہ یہ امام کیا کہتا ہے، جی، اور دوسری صورت جو کہ آپ امام صاحب کے حلقے پر جو آپ نظر ڈالیں، ان کے حلقہ نشینوں میں حضرت داؤد طائی ہیں، جی، حضرت ابراہیم ابن ادم ہیں، فضیل ابن ایاز ہیں رحمہ اللہ، یہ اس درجے کے لوگ تھے کہ یہ اس امام سے براہ راست استفادہ کرنے کی اہلیت و صلاحیت بھی رکھتے تھے، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کسی بتائی ہوئی بات یا قول کی شرح کرنے کا ان کے اندر ملکہ بھی موجود تھا۔ سو یہ پوچھا کرتے تھے، سوال کیا کرتے تھے امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روحانی امور میں۔ جی، ایسے لوگ بھی تھے جو خالص فقی اور ٹھیٹھ اجتہادی امور پہ گفتگو کر رہے تھے، اور ایسے لوگ بھی تھے جو خالص روحانی امور پہ، تصوف و طریقت پہ اور اسلامی فقہ کا جو باطنی پہلو ہے اس پہ بڑی گہرائی اور بڑی باریکی میں جا کے بات کیا کرتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا مفتی صاحب جس میں ایک خاتون آ کر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس نے سوال کیا کہ امام صاحب مجھے یہ بتائیں کہ میں چرخہ کاٹ رہی تھی، جی، اور سرکاری مشلیں میرے گھر کے قریب سے گزر گئیں، باہر سے میں چراغ کی لو میں چرخہ کاٹ رہی تھی اپنے گھر میں، تو سرکاری دستہ گزرا، کچھ سرکاری اہلکار گزرے اور ان کے پاس سرکاری مشلیں اور لیمپ تھے اس زمانے کے مطابق، تو میرے چرخہ کاٹنے میں میرے چراغ کی لو میں وہ جو سرکاری لیمپوں کی روشنی تھی وہ بھی مکس ہو گئی، جو شامل اس ہو گئی۔ روشنی
کے سائے میں روشنی میں کاتا گیا. جو چرخہ کت گیا، ظاہر ہے کہ وہ میرا تو اس میں اختیار نہیں تھا. جی میں تو اپنا کام کر رہی تھی اللہ اور چراغ کی لو میں کر رہی تھی. اب وہ لیمپ اور وہ سرکاری مشلیں جو گزری ہیں تو کچھ چرخہ اور کچھ سوت اس میں بھی کت گیا اور وہ میرا دھاگا بن گیا اس سے. اب کیا اتنا دھاگا میرے لیے جائز ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ وہ دور تھا، یہ وہ زمانہ تھا. تو امام احمد بن حنبل جیسا مجتہد مطلق اور امام وہ متحیر ہو گئے اس سوال پہ. تو انہوں نے کہا کہ بی بی آپ کون ہیں، آپ کہاں کی رہنے والی ہیں؟ اور ایک روایت میں نے پڑھا کہ آپ نے کہا کہ کہیں تم بشر حافی کی بہن تو نہیں ہو؟ اللہ. تو انہوں نے کہا جی حضور میں بشر حافی کی بہن ہوں. تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ اس کا بہترین جواب تمہارا بھائی بشر حافی ہی دے سکتا ہے. اللہ اکبر. مجھ سے بہتر اس کا صحیح اور اہل جو اس کا جواب دینے کا ہے وہ تو تمہارا بھائی ہے. اس لیے یہ مجھ سے نہ پوچھو، اپنے بھائی یہ سے بشر حافی سے پوچھو. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب امام احمد بن حنبل نے بتایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے گھر جو اناج آتا ہے وہ مارکیٹ سے اور منڈی سے آتا ہے، اللہ اور تمہارا بھائی جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے بیج بو کے پھر اس سے جو گندم آتی ہے اس سے جو آٹا بنتا ہے اس کی روٹی کھاتا ہے. اس لیے تمہارے سوال کا صحیح جواب دینے کے لیے جو کوالیفائی کرتا ہے وہ بشر حافی ہے رحمۃ اللہ تعالی. یہ وہ زمانہ تھا، یہ وہ دور تھا جب اصول وضع ہو رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے حوالے سے اتنی باریکی اور اتنی جزیات میں جایا جاتا تھا کہ جہاں تک انسانی فکر کی رسائی تھی اور گنجائش تھی. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا کمال و کریڈٹ یہ ہے کہ آپ نے صرف شریعت کے اصول ہی نہیں دیے بلکہ طریقت کے اصول بھی دیے اور اس کے اندر اپنا حصہ ڈالا، اور اس زمانے کے لوگوں نے اس سے استفادہ کیا اور رہنمائی لی. اور یہ تقریباً 300 سال کا 350 سال کا گیپ بنتا ہے داتا صاحب رحمۃ اللہ تک آتے آتے. جی اس لیے داتا صاحب حضرت سیدنا علی بن عثمان الحجویری رحمہ اللہ تک یہ ورثہ منتقل ہوتے ہوتے اتنی شرح اور اتنی بست کے ساتھ آ چکا تھا آپ کے سامنے کہ جب آپ نے کشف المحجوب کو تالیف فرمایا اور اس کتاب کو تصنیف فرمایا تو اتنی سہولت کے ساتھ وہ چیزیں آپ کے پاس وافر مقدار میں موجود تھیں جی کہ آپ نے بطور مجھے یہ لگتا ہے ذوقاً کہ ایک شکرانے اور سرشاری کی کیفیت میں ان ہستیوں کو خراج محبت اور خراج عقیدت پیش کیا ہے جن کی وجہ سے داتا صاحب یہ کتاب کشف المحجوب لکھنے میں آسانی سے کامیاب یہ ساری چیزیں انہیں دستیاب ہوئی ہیں. تو انہوں نے انہیں ڈیو جو رسپیکٹ تھی اور ڈیو جو کریڈٹ جاتا ہے اصولاً وہ دیا ہے اور اعتراف کیا ہے جہاں جہاں انہیں موقع ملا کہ ان شخصیات کا اس میں حصہ ہے. اس لیے کشف یہ چیز المحجوب ان سے ہمیں ملی اور ان کا کریڈٹ انہیں دینا چاہیے. یہ بڑا انفرادی میں سمجھتا ہوں داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی محض تذکرے نہیں ہیں، محض تذکرے ہی نہیں، محض تذکرے نہیں ہیں. یہ بڑا میں سمجھتا ہوں ڈیپتھ میں اور بڑی گہرائی میں جا کے بڑی تحقیق کے ساتھ داتا صاحب رحمۃ اللہ یہ کلام فرما رہے ہیں. اس کو بہت ایزی نہیں لینا چاہیے کیونکہ 1000 سال پہلے کی کتاب ہے اور بغیر کسی ظاہری کتب خانے کے تصنیف کی گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ٹھیٹھ پیور اور خالص شیپ میں جو طریقت کا علمی فیضان منتقل ہو رہا تھا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنے سینے میں جو محفوظ کیا ہوا تھا اسے کشف المحجوب کے اوراق اور صفحات پہ منتقل فرمایا. ماشاءاللہ. اصول طریقت میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلیل القدر شان والے اور عظمت والے بزرگ گزرے. آپ کی سیرت پر مزید بات ہوگی چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک معزز ناظرین. پروگرام کشف المحجوب ذکر ہے امام امامہ حضرت نعمان بن ثابت جنہیں دنیا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے. حضرت حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کے احوال میں یہ فرمایا ہے کہ علمی طور پر ایک خاص منصب اور مقام تک فائز ہونے کے بعد آپ نے خلوت نشینی اور عزلت نشینی کا ارادہ فرمایا. جی ایک تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہ فرمائیں کہ اس کو اختیار کرنے کی غرض کیا تھی جو حضور فیض عالم نے ذکر فرمائی ہے، اور پھر جب آپ نے اس خلوت نشینی کا عزم فرما لیا تو اس میں آپ کی شخصیت کا وہ کون سا فیض والا پہلو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جی ظاہر ہوا؟
امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پہلے تو اپنے کاروباری مصروفیات میں ابتدائی جو آپ کا عمر کا حصہ ہے اس میں مشغول رہے. جی. یعنی اس کا مطلب آسان لفظوں میں یہ ہے کہ آپ نے دنیا کو اچھی طرح جانچ پرکھ کے دیکھ لیا تھا جی. کہ دنیا کیا ہوتی ہے. یہ کوئی ایسا عالم یا امام اور صوفی نہیں ہے جو حجرہ نشینی رہا ہے، اللہ اللہ کرتا کرتا ہی یہ چلتا، ایسا نہیں ہے. امام صاحب نے دنیا کا میدان پورا گھوم کے دیکھا اور باقاعدہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ ڈیل کر کے، ایسے نہیں کہ کوئی بس ایک عام دنیا دار آدمی کی طرح نہیں، پورے سبھاؤں کے ساتھ، پوری کیفیت کے ساتھ، پورے ایک سوشل سیٹ اپ کو آپ نے گزارا، ڈیل کیا، اور خاص طور پہ اس کا مالی اور کاروباری پہلو، اس میں بازار، منڈی، کاروبار، دنیا، لین دین اچھی طرح دیکھی، اور یہ وراثت میں ملی تھی. جی. یہ سارا مرحلہ دیکھا. اس کے بعد علم شرع کی طرف میلان ہوا، پھر علوم شریعہ میں کمال حاصل کیا جس پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں، اور کس درجے کی دسترس حاصل کی کہ امامہ ہوئے اور بڑے بڑے اماموں نے آپ کو امام مانا. پھر طریقت کے میدان میں جب قدم رکھا تو طریقت اصل میں ہمارے شریعت میں اور ہمارے روایت میں ایک ایسا ماحول ہمیں دیتی ہے کہ دنیا سے فوراً ایک گریز پیدا ہوتا جس کو ہماری شرعی اصطلاح میں زہد کہتے ہیں. اور نبی کریم علیہ السلام نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کن فی الدنیا کانک غریب و عابر السبیل، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک اجنبی مسافر ہوتا ہے یا ایک راہ چلنے والا شخص ہوتا ہے. تو ائمہ پر جو اہل کمال اولیاء ہیں یا جو بھی صاحب علم ہستی ہوتی ہے اس پر ایک ایسا دور فیز زندگی میں آتا ہے، اور یہ جو اس کی بیس ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کا غار حرا میں جلوہ افروز ہونا ہے. اصل اس کی جو اصل اس کی یہ ہے شریعت میں اس کی اصل موجود ہے، اس عزلت نشینی کی، گوشہ نشینی کی، خلوت کی طرف میلان. یہ ہر دیندار صاحب ایمان مسلمان کی مستقل دینی ضرورت ہے، جی ہونی چاہیے. اور ہر شخص پر یہ فیض آتا ہے جو صاحب سلوک ہوتا ہے زندگی میں، اس پر یہ فیض ایک بار ضرور آتا ہے، اور پھر اس میں مشرب بنتے ہیں صوفیاء کے. کچھ تو اسے مستقل اختیار کر لیتے ہیں اور کچھ سنت کے مطابق جزوی اور وقتی طور پہ اس فیض کو گزار کے پھر اصل کی طرف آ جاتے ہیں میدان، اور تبتل الیہ تبتیلا کے مرحلے سے گزرتے ہیں. پھر بعض کا جو عزلت نشینی ہے وہ ظاہر و باطن سمیت رہتی ہے، بعض کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ دست بکار دل بیار. ان کا یعنی وہ دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں، دنیا ان میں نہیں رہ رہی ہوتی، ایک تبتل کی کیفیت نصیب ہوتی ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جب اس فیز میں آئے، اور اس دور کا جو ماحول تھا اس میں جو سیاسی کشمکش تھی، مذہبی ایک قسم کی کشمکش تھی، اور فرقہ وارانہ رویے تھے، تعصبات تھے، آپ نے وہ دیکھے، ملاحظہ کیے، لوگوں کا حسد دیکھا، ایک دوسرے کی لیگ پولنگ اور ٹانگیں کھینچنا، مذہبی طبقوں میں بھی یہ چیزیں موجود تھیں، مختلف فرقے تھے، سیاست بھی تھی اس میں انوالو، اور واقعہ کربلا بھی کچھ ہی عرصہ پہلے گزرا تھا. یہ وہ دور تھا، اور شہر بھی کوفہ کا تھا، عراق کا شہر جو ملک ہے. آج بھی آپ دیکھیں عراق کے اندر ایک کشمکش ہے، اور ہمیشہ سے ہے، یہ ایک تاریخی تسلسل ہے عراق کا. اس ماحول نے ایک سلیم الطبع شخصیت کو اس پر ابھارا اور مائل کیا کہ میں خلوت نشین ہو جاؤں، گوشہ نشین ہو جاؤں. اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جیسے حدیث میں من صمت نجا، جو خاموش ہوا، خاموش رہا، چپ رہا، اس نے نجات پائی. اب وہ خاموشی، خلوت نشینی، اور دوسری بعض معروف احادیث ہیں جن کے اندر فرمایا تھا کہ جب قرب قیامت ہوگا تو اس میں اس شخص کا ایمان محفوظ رہے گا جو اپنی سواری کی لگام پکڑ کے کسی جنگل یا پہاڑ میں جا کے خلوت نشین ہو جائے گا. تو یہ جو اشارے احادیث میں ملتے ہیں یہ محرک ہوئے اس بات کا کہ اس سارے شور شرابے میں پڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے، جب مقصد اللہ کی بندگی ہی ہے تو تنہائی میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں. تو امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عزلت نشینی کا اور گوشہ نشینی کا ارادہ فرمایا، اور گوشہ نشین ہو بھی گئے چھوڑ کے سب کچھ. اور اس میں ایک اور جو چیز میں سمجھتا ہوں امام صاحب کی شخصیت کے حوالے سے، وہ آپ کی دنیا سے طبعی بے رغبتی اور بے نیازی تھی. جو بندہ معاشی طور پہ فارغ البال ہوتا ہے نا جی، تو اس کے لیے سہولت ہوتی ہے اس میں
کہ دنیا کو وہ آسانی سے چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس نے دنیا کو برت کے پرکھ کے دیکھ لیا ہوتا۔ جنہوں نے نہیں برتا پرکھا ہوتا وہ چاہتے ہیں کہ اتریں دیکھیں جانے، اس میں بڑی کشش ہوتی ہے۔ تو امام صاحب اس کوچے سے پھر کے آئے تھے، لیکن پھر نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو حنیفہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے تو پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے تو تم سے میری سنت کے احیاء کا کام لینا ہے۔ سے حضرت اس کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ کی اس بات سے جو چیز فوری سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا علم ظاہر حاصل کرتے ہوئے ہی اتنا مرتبہ اور مقام، بے شک، یعنی ابھی خلوت نشینی کی طرف جی، جا کے ابھی وہ مدارج عالیہ تو ابھی حاصل ہونا تھے، ابھی تو وہ ہونے تھے، لیکن اس سے پہلے ابتدا میں ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی جو ساری ایفرٹ تھی اور کاوش تھی وہ بارگاہ رسالت میں مقبول ہو چکی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کا جو اور قبولیت کی سند تھی، یہ قبولیت کی سند دی، آقا علیہ السلام کا تشریف اور سرکار علیہ السلام کی جانب سے رہنمائی بھی، اور پھر رہنمائی فرمانا اور آگے پھر ڈیوٹی لگانا۔ سبحان اللہ، دیکھیے نا، یہ قبولیت کی معراج ہے کہ ہم نے تم سے کام لینا ہے۔ بعض تو وہ ہیں کہ خود پیش کرتے ہیں اپنے آپ کو آ کے کہ جناب میں یہ کام، میں یہ خدمت اور ڈیوٹی کرتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہیں جن کا انتخاب ہوا ہے، جیسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مانگ کے لیا نا آقا علیہ السلام، ایسے ہی یہ یوں لگتا ہے اس بشارت سے کہ آقا علیہ السلام نے امام اعظم ابو حنیفہ انتخاب فرمایا، اور نگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ اپنے سارے مراحل جو ہیں وہ طے کرتے ہیں، اور یہ اسی کی برکات ہیں پھر جو امام صاحب کے ماشاءاللہ مقامات و کمالات ہیں اور حیرت انگیز ہیں، یہ اسی نگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے بڑھنے سے پہلے عصر حاضر میں یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں اور طبی طور پر بھی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا حلقہ وسیع ہو، جی، اور آپ بھی یقیناً آپ کے علم میں ہے کہ لوگ اپنے ارادت مندوں کا حلقہ بڑھانے کے لیے بڑے عجیب و غریب اور مختلف طرح کے ذرائع اختیار کرتے ہیں، مارکیٹنگ ہوتی ہے، مارکیٹنگ ہوتی ہے کہ اپنے مریدین متوسلین بڑھائے جائیں، مجمع بڑھایا جائے یا جو کچھ، اور ایسے حالات میں یہ جو خلوت نشینی ہے اس کو اختیار کرنا اور اس کی اہمیت، اس پر تھوڑی سی ضرور۔ یہ مفتی صاحب میں ذاتی طور پر عرض کروں گا کہ یہ وہ روحانی کانفیڈنس ہے جو تعلق باللہ سے بندے میں آتا ہے۔ جی، اقبال نے کہا نا، فقیری میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ واہ واہ، یہ وہ کمال فقر ہے جسے اقبال نے دوسری جگہ کہا، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ یہ جو تعلق والے ہوتے ہیں انہی لوگوں کو یہ حال نصیب ہوتا ہے، جن کا آگے تعلق نہیں ہوتا تو اس کے نتیجے میں یا اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے طور پر پھر وہ خلق سے، مخلوق سے اور لوگوں سے ہی تعلق بنانے پہ اپنی ساری توانائی صرف کر دیتے ہیں، اور خود صاحب کشف المحجوب اپنے شیخ کے حوالے سے اس مرض کی تشخیص فرماتے ہیں۔ آپ نے لکھا ہے باقاعدہ، اور یہ بات ایسی ہے کہ ہر خانقاہ کے ماتھے پر اس کو جلی حروف میں لکھنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں، میں اپنے شیخ حضرت سیدنا ابو الفضل خطلی رحمۃ اللہ کے ساتھ آذربائیجان کے علاقے سے گزر رہا تھا، تو میں نے دیکھا کچھ گدڑی پوش درویش اپنی گدڑیاں کھیتوں کی طرف پھیلائے کھڑے ہیں اور کسان گندم کی کٹائی میں مشغول ہیں، اور یہ لوگ اپنے دامن پھیلائے ہوئے یوں مانگنے کے لیے کھڑے ہیں کہ کچھ خیرات گندم اناج ہماری جھولیوں میں بھی ڈال دیا جائے۔ تو سیدنا علی حجویری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ سے عرض کیا کہ حضور دیکھیے یہ لوگ تصوف اور گدڑی کو بدنام کروا رہے ہیں۔ تو اب ان کے شیخ زین الاوتاد جن کو آپ نے لکھا ہے، حضرت ابو الفضل خطلی رحمہ اللہ کی جو تشخیص اور تبصرہ اور نبض شناسی، آپ نے فرمایا کہ بیٹا علی حجویری، ان کا جو پیر اور ان کا شیخ تھا ان گدڑی پوشوں کا، اسے کثرت مریدی کی حرص و ہوس تھی، اپنے مرید بڑھانے کی حرص و ہوس تھی کہ میرے مرید بڑھ جائیں جیسے بھی ہوں، ہلکا بڑا ہونا چاہیے جیسا بھی ہو، یعنی کوالٹی پہ کوئی زور نہیں، کوانٹٹی پہ زور ہے، کثرت ہونی چاہیے، مقدار پہ زور ہے، معیار پہ نہیں۔ تو آپ نے تشخیص کی، چونکہ اس پیر میں حرص و ہوس کی یہ قسم موجود تھی کہ میرے مرید بڑھ جائیں، وہ حرص آگے کنورٹ ہو کے مریدوں میں یہ شکل اختیار کر گئی ہے کہ یہ آج دنیا داروں کے آگے اپنی جھولیاں اور اپنی گدڑیاں پھیلا کے کھڑے ہیں کہ دو چار کاسے
کوئی گندم کے، ہماری جھولی میں بھی ڈال دیے جائیں۔ یہ اثرات ہوتے ہیں جو بعد میں پھر یہ شکلیں اختیار کر کے مریدوں میں ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ مرید شیخ کے کمالات کا آئینہ ہوتا ہے اور مرید شیخ کے باطن کا آئینہ ہوتا ہے۔ شیخ جیسا ہوگا، جس رجحان و میلان و مشرب کا ہوگا، جس طبیعت و کیفیت کا ہوگا، وہ آگے مرید میں منتقل ہونی ہے، وہ اچھا ہو یا برا، جیسا بھی ہو، اس میں خیر و شر، نیگیٹو پازیٹو جو بھی ریشو ہوگی اس کے مطابق وہ آگے مرید میں ٹرانسفر ہو رہی ہے، اس لیے اس پہ زور ہے۔ عصر حاضر میں اس کی اہمیت بلا شبہ بہت زیادہ ہے۔ اس پہ تھوڑی سی مزید ہم خلوت پر اور عزلت نشینی پہ اس کی اہمیت پر تھوڑا ضرور بات کریں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد کہیں مت جائیے۔ ایک معزز ناظرین، پروگرام کشف المحجوب ذکر ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور آپ کی سیرت کے ذکر میں ہم بات کر رہے تھے وقفے سے پہلے آپ کی خلوت نشینی، عزلت نشینی پر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے خواب میں تشریف لا کر آپ کو حکم بھی دیا اور آپ کی ڈیوٹی لگائی، اور کیسے پھر اللہ رب العزت نے آپ سے وہ کام لیا۔ بے شک۔ تو عصر حاضر میں جو گہما گہمی اور صبح سے شام تک مشاغل اور بہت ساری چیزیں جو بنی، اس میں آج کے دور میں اس کی کس حد تک اہمیت آپ سمجھتے ہیں خلوت نشینی کی؟ اس میں مفتی صاحب میں جو سمجھتا ہوں، اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیاں، ان کا جو ہمیں اسوہ بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص نے، اللہ نے اس کو توفیق و صلاحیت دی ہے کہ وہ دین کا عملاً کوئی کام کر سکتا ہے، اس کے پاس توفیق ہے، اہلیت ہے اور صلاحیت ہے، جی، وہ اس پروسیس سے گزرے گا تو صحیح، خلوت سے، عزلت نشینی سے، تنہائی سے، لیکن وہ گھوم کے میدان عمل میں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو خلوت نشینی ہے نا، یہ کیوں ہے؟ خلوت نشینی اس لیے ہے کہ غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور ان کے بعد ان کے متبعین جتنے ہیں سب نے یہ راہ اختیار کی ہے، ہر ایک نے، کسی نے جزوی، کسی نے کلی، اور وہ اس پروسیس سے گزرا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو منصب نبوت ہے اور دائرہ کار نبوت ہے، اس کی بنیاد یہی ہے۔ جتنے بھی بڑے کام ہیں، آپ اس میں کبھی آپ غور کر لیں، تخلیقی جتنے کام ہیں وہ تنہائی میں ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، وہ جسمانی ہوں، مادی ہوں، وہ فکری ہوں، ذہنی ہوں، روحانی ہوں۔ اس کے لیے آپ کو ایک پردہ چاہیے ہوتا ہے، ایک خلوت چاہیے ہوتی ہے، ایک طرح کا حجاب چاہیے ہوتا ہے، مادی امور میں بھی چاہیے ہوتا۔ اب دیکھیے مرغی نے انڈا دینا ہو نا تو وہ خود تنہائی ڈھونڈتی ہے، خلوت ڈھونڈتی ہے۔ اللہ کا بندہ معراج کی رات آپ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے رات کا انتخاب فرمایا، رات کا انتخاب ہوا اور بلوایا گیا۔ غار حرا کو دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد جتنے لوگ اس راہ پہ چلے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ پر، انہوں نے جزوی طور پہ عزلت کو اور خلوت نشینی کو اور گوشہ نشینی کو اختیار کیا، اور اس کی آخری حد کیا ہے؟ آخری حد ہے رات، اور رات کا کچھ حصہ تہجد میں، جی، خلوت میں اپنے رب کے ساتھ مناجات اور کچھ وقت، اور پھر سال میں اعتکاف، جسے نبی کریم علیہ السلام نے تا حیات ظاہری جاری رکھا۔ وہ اصل میں اسی خلوت غار حرا کا عکس تھا، جی، اور اس کا ایک تسلسل تھا جزوی۔ لیکن سنت جو بنایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور جس کو حضرات مشائخ نے لیا، وہ کیا تھا؟ وہ تھا خلوت باطنی، جی، جسے قرآن نے تبتل کہا ہے، جی۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ نہیں، میں آپ بالکل اس طرف خود ہی وضاحت فرمانے کی طرف آپ آ رہے ہیں کہ ایک تو خلوت نشینی اور عزلت نشینی کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ آدمی حسی، مادی اور جسمانی طور پر اس ماحول سے نکل کر علیحدگی میں چلا جائے۔ جی، تو جو قلبی خلوت ہے، ہاں، اصل میں وہی چاہ رہا ہوں، میں اس پہ فوکس کر رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے انقطاع عن الغیر، جی، معاصی اللہ سے کٹ جانا اور منقطع ہو جانا اور مستقل طور پہ ہو جانا۔ جی، اصل خلوت یہ ہے، اس کو قرآن نے تبتل اسی لیے کہا نا۔ اب تبتل کیا ہے؟ کہ ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، خواص اس برزخ کبریٰ میں ہے حرف مشدد کا۔ یہ جو اصل خلوت ہے وہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں بھی رہیں، دنیا کے کام بھی کر رہے ہوں، معاملات بھی سارے نبھا رہے ہوں، اور یہ ہمارے ائمہ اسی لیے ہمارے پاس سامنے روشنی کا مینار بن کے کھڑے ہیں
کیونکہ ان کے معمولات زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں، ان کی مصروفیات کو دیکھتے ہیں اور پھر اپنے رب سے تعلق دیکھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مادی طور پہ ممکن نہیں ہے کہ آپ سارے معاملات بھی گھریلو نپٹا رہے ہوں، معاشرتی امور کو بھی نپٹا رہے ہوں، رزق حلال کے لیے بھی کوشش و کاوش کر رہے ہوں، پھر آپ کسی غار میں، جنگل میں یا کسی حجرے کے اندر بھی تنہائی میں بیٹھے ہوں. نہیں، ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک انتہائی روشن اور جامع ترین پہلو یہ ہے کہ جب آپ نے کہا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، تو پھر اس کا متبادل کیا ہے؟ جی، پھر ہم کیا کریں؟ پھر آقا علیہ السلام نے تبتل دیا، تبھی ضرورت قلبی تبھی ضرورت ہے اور مستقل ضرورت ہے، مستقل ضرورت، کیونکہ بندگی کے بنیادی تقاضوں میں سے ہے یہ جی، کہ آپ کی جو حصے تعبدی ہے اس کی تسکین ممکن ہی نہیں ہے جب تک آپ اس کیفیت میں نہ ہو. اور وہ کیا ہے؟ میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیت سے استمداد کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اے تن رب سچے دا حجرا اللہ وچ پا فقیرہ چاہتی ہو، نہ کر منت خواج خضر دی تیرے اندر آب حیاتی ہو. بے شک. ہمیں یہ پھر خلوت دے دی کہ اپنے وجود کے حجرے میں گوشہ نشین رہو، جسے حضرات نقشبندیہ کہتے ہیں کہ خلوت در انجمن، جی، خلوت در انجمن، بزم میں ہو، انجمن میں ہو، دنیا کے سارے اس چہل پہل کے اندر دل جو ہے اور ہمہ ہمی کے اندر، جی ہاں، لیکن دل اپنے رب کی طرف مشغول ہو، مشغول بالحق ہو اور مشغول باللہ ہو اور ذکر الہی کے اندر ہو، جسے قرآن نے کہا ہے نا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو. جی ہی اس جی سے میں یہ یاد چیز پتہ چلتی ہے علامہ صاحب کہ جو ظاہری خلوت نشینی ہے، اگر قلبی طور پر وہ حاصل نہیں ہے تو بہت امکان ہے کہ وہ اس سے منع کیا صوفیہ نے، وہ خطرناک ہے، خطرناک ہے. اس کے لیے اتنے واقعات ہیں کہ اب وقت نہیں ہمارے پروگرام میں. جی. حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ نے ایسے ہی ایک بزرگ تھے نا جو 100 سال سے غار میں خلوت نشین تھے، قوت القلوب میں امام ابو طالب المکی لائے رحمہ اللہ. تو پھر انہوں نے فرمایا جب وہ آپ کی عمر اس وقت تقریباً 40 سال تھی اور ان کی خلوت کی عمر 100 سال تھی غار میں، جی، تو جب ملاقات ہوئی انہوں نے آپ کا مقام روحانی دیکھا اپنی نگاہ باطنی سے، تو وہ کہنے لگے کہ بایزید تم تو میرے نزدیک عمر کے لحاظ سے تو بچے ہو، لیکن مقام کے لحاظ سے بہت آگے جو میں دیکھ رہا ہوں بہت بلند مرتبہ ہو. تو یہ مقام کہاں سے پایا؟ تو انہوں نے کہا حضرت آپ بھی پا سکتے ہیں. کہا جی کیسے؟ فرمایا یہ جو غار والا ڈرامہ ہے یہ بند کریں اللہ اور یہاں سے باہر نکلیں، کیونکہ آپ اندر ہوتے ہیں، سال لوگ انتظار کرتے ہیں، سال میں ایک بار آپ باہر آتے ہیں، پھر وہ میلہ لگ جاتا ہے آپ کی زیارت کے لیے، دیدار کے لیے، وہاں دیگیں پاگری ہوتی ہیں، بابا جی نے جی آج باہر آنا، دنیا اکٹھی ہوئی ہوتی ہے، ایک دن کے لیے آپ باہر آتے ہیں، پھر آپ سارا سال اندر رہتے ہیں. تو آپ یہ چھوڑیں سارا کچھ، سر منڈوائیں اور اس علاقے میں ذرا ایک چکر لگائیں، ایک چھواروں کا تھیلا اپنی ذرا کندھے پہ ڈال لیں اور کہتے جائیں کہ جو میرے سر میں ایک دھول مارے گا میں اسے ایک چھوارا دوں گا. یہ تشخیص تھی نا ایک ولی کامل کی، ایک نباز کامل کی. وہ اندر جو مرض باطنی انہوں نے وہ وائرس پانپ لیا کہ اندر انانیت، عجب اور خود پسندی کا وائرس تو ویسے کا ویسے ہی اور اس پل کو رہا. ختم بھی کیسے کیا جا سکتا ہے، اور وہ ختم کرنے کے جو ظاہری اسباب ہیں، ذرائع ہیں، وہ بھی انہوں نے بیان فرما دی. حضور فیض عالم نے خود بھی ایک تجویز، دفعہ تشخیص، سارے معاملات حضور فیض عالم بذات خود بھی اس کیفیت سے گزرے ہیں، ملامتی کیفیت اس کو کہتے ہیں سے گزرے. جی ہاں، کہ آپ جب تک اس سے گزریں گے نہیں، خلق خدا کے جو کشش ہے لوگوں کی طرف سے کہ آپ کے مرید بہت زیادہ ہوں یا آپ کی عقیدت مندی کا دائرہ ارادت بڑا وسیع ہو، لوگ آپ کو بڑا مانتے ہوں، آپ کی بڑی تعریفیں کرتے ہوں، تو وہ لوگ تو پھر اولیاء کرام اس مرض کو پھر عملاً آپ اس کا ازالہ کیا کرتے تھے. جی، مثلا استقبال کے لیے لوگ کھڑے ہیں، کہا جی کیا ہو رہا؟ بایزید بسطامی رحمہ اللہ ایسے سادہ وضع حلیے میں وہاں تشریف لائے کہ جو لوگ ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے وہی نہیں پہچان سکے کہ یہ بایزید بسطامی ہیں. تو کہا بھی آپ کیوں کھڑے ہیں؟ ان کا جی بایزید بسطامی سنا ہے حج سے آ رہے ہیں تو ہم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. تو انہوں نے آپ بایزید بسطامی کے بارے میں خود ہی کوئی زبان سے ایسے کلمات اور الفاظ کہنا شروع کر دیے کہ وہ تو بڑا ایسا ویسا بندہ ہے، تم اس کو کیا بزرگ سمجھا، ولی سمجھا. اور اس کا اب وہ انہیں نہیں پتا کہ یہ بایزید بسطامی خود اپنے بارے میں بایزید بسطامی کی محبت میں بایزید بسطامی ہی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا. اور جب وہ لوگ آپ کے ساتھ یہ سلوک کر کے ہٹ گئے تو آپ نے کپڑے جھاڑے، اٹھ کے چل پڑے اور فرمایا دیکھ لیا، استقبال کروا لیا بایزید بسطامی، چلو اب اپنے گھر جاؤ. اپنے کا یہ لوگ تھے جنہیں پتا تھا کہ ان امراض کی جو ہے
اس کا علاج کیا ہے، اس کی تشخیص کیسے ہوتی ہے، اور پھر ان کو ختم کیسے کیا جاتا ہے، اپنے انانیت اور عجب اور خود پسندی کے جو امراض ہیں۔ تو یہ وہ تسلسل ہے جس کو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ خلوت نشینی مستقل طور پر وہ شخص اختیار کرے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں لوگوں کو کوئی نفع اور فائدہ نہیں پہنچا سکتا، البتہ خلق خدا کو مجھ سے شر پہنچنے کا امکان ہے۔ تو خلوت نشینی میں نیت یہ نہ رکھے کہ میں نے لوگوں کے شر سے بچنا ہے، نیت یہ رکھے کہ خلق خدا میرے شر سے بچی رہے گی، تب وہ مستقل رہے۔ لیکن وہ لوگ جن پہ خیر کا غلبہ ہے، جن کو اللہ نے کمال دیا، اور جن کے پاس خود اللہ کے حبیب علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں اور آ کے کہہ رہے ہیں اور اس چیز سے کہ ابو حنیفہ، ہاں، وہ جن کے ہاتھ میں پھر دامن ابو حنیفہ ہے اور وہ درجہ اجتہاد اور تفقہ پہ فائز ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں خیر عطا فرمائی ہے، تو انہیں پھر چاہیے کہ وہ خلوت کے اس پروسیس سے ظاہری والے سے نکلیں اور باطنی فیز میں رہیں، ظاہری طور پہ لوگوں میں رہیں، لوگوں کے لیے رہیں اور دین کی خدمت کے لیے رہیں، اور باطنی طور پہ توجہ اور دھیان اپنے رب۔ ایک چیز چلتے چلتے آپ نے ارشاد فرمائی، اور ظاہر ہے ہمارے معزز ناظرین اس کی طرف ان کا دھیان بھی گیا ہوگا، وہ یہ کہ یہ جو قلبی خلوت ہے اور ایک ظاہری خلوت، دو چیزیں آج کے دور میں، کیا اس قلبی خلوت کو پانے کے لیے ظاہری خلوت ضروری ہے؟ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ظاہری خلوت ضروری نہیں ہے، بلکہ اس قلبی خلوت کو پانے کے بعد، جی قلبی خلوت جو ہے نا مفتی صاحب آپ نے بات کر دی ہے، اب میں عرض کر دیتا ہوں، یہ اپنی کسب سے نہیں حاصل ہوتی۔ جی یہی وہ مقام ہے جہاں پر ابو حنیفہ کو بھی اٹھ کے جعفر صادق کی خدمت میں جانا پڑتا ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں احمد بن حنبل کو بشر حافی کے پاس جانا پڑتا ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں پر بلے شاہ کو اٹھ کے شاہ عنایت کے پاس جانا پڑتا ہے، اور میر علی شاہ کو شمس الدین سیالوی کے پاس جانا پڑتا ہے، اور خواجہ غریب نواز کو حضرت خواجہ عثمان ہرونی کے پاس جانا پڑتا ہے، داتا خواجہ گنج بخش فیض عالم کو حضرت ابو الفضل ختلی کے پاس جانا پڑتا ہے، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو ابو سعید مبارک المخرمی کے پاس جانا۔ یہ ایک روایت ہے ہماری چلی آ رہی ہے، تسلسل۔ یہ وہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو سینے سے سینے میں منتقل ہوتی، از دل خیزت بر دل ریزت۔ یہ مرشد کامل کی توجہ سے قلب کی زمین میں بیج ہے معرفت الہی کا، محبت الہی کا، جو بویا جاتا ہے، جس کے لیے اصل میں مرشد کو اختیار کیا الف اللہ چمبے دی، الف اللہ چمبے دی، میرے مرشد جو سلطان باہو نے کہا وہ یہ ہے۔ لوگ اس کو پتہ نہیں کیا کیا معنی کرتے ہیں، اصل یہ ہے۔ اور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ توحید کا بیج مرشد کامل اپنی نگاہ کیمیا اثر سے مرید کے قلب کی زمین میں بو دے، یہ ہے پیری مریدی۔ سبحان اللہ۔ اور جو اس کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا ہے، جو اس قابل اور اس اہل نہیں ہے، اس کے لیے پیری مریدی حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خوبیوں اور کمالات میں سے ایک خوبی اور اعلیٰ صفت کہ آپ نے عزلت نشینی اور اس خلوت کی کیفیت میں جانا چاہا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا اور حکم دیا کہ ابو حنیفہ تجھ سے تو خلق خدا کو بہت فیض ملنا ہے۔ آپ کی شخصیت اور آپ کی انوار و تجلیات اور شخصیت کے وہ پہلو جو حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی نگاہ کامل اور اپنی اس عظیم فکر اور عظیم نظر کے ساتھ دیکھے، انہیں اپنے الفاظ کے ساتھ پرو کر کشف المحجوب میں ذکر کر دیا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی سیرت و سوانے پر اور آپ کے ان خوبیوں کمالات پر اگلے پروگرام میں مزید بات دے گی۔ اس وقت تک اپنے میزبان محمد رمضان سیالوی کو اجازت دیجیے۔ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑے خوبصورت پیرائے میں اس چند ایک چیزوں کی وضاحت صوفیہ اور کاملین کے اقوال سے فرمائی ہے۔ معزز ناظرین، اپنوں کا دائیں بائیں سب کا بہت خیال رکھیں، اس لیے کہ اس میں ہم سب کی بھلائی ہے، اس میں دنیا کا بھی فائدہ ہے، اور اس خیال رکھنے میں رب بھی راضی ہے اور رب کا رسول بھی راضی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ